अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ वजीहा बतूल और मैं हूँ साजिद हसन। माँ की बरसी हो, माँ हो बेनज़ीर भुट्टो और बेटा हो बिलावल भुट्टो, तो बेटे के खिताब में शिद्दत जज्बात तो ज़रूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गड़ी खुदा बख्श जलसे में अपने खिताब के दौरान खूब गरजे बरसे। बिलावल भुट्टो ने तब्दीली सरकार को तब्दील करने के अज़्म का भी इजहार किया। बिलावल भुट्टो का लाहौर को अपना बेस कैंप बनाने का भी ऐलान, कहा कि सिंध से कश्मीर तक पार्टी कारकुनान से मुलाकात भी करेंगे। माँ की बरसी हो, माँ हो बेनज़ीर भुट्टो और बेटा हो बिलावल भुट्टो, तो शहीद माँ की बरसी पर बेटे के खिताब में शिद्दत जज्बात तो जरूरी है। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी गड़ी खुदा बख्श जलसे में अपने खिताब में खूब गरजे और खूब बरसे। बेनज़ीर भुट्टो की 14वें यौम शहादत पर मुनक्किदा जलसे से अपने खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्होंने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। हमने रियासत पाकिस्तान का रिट कायम किया था, हमने पाकिस्तान का झंडा स्वात और वजीरिस्तान में लहराया था, हमने दहशतगर्दों का कमर तोड़वाया था, हमने पाकिस्तान के फौजी सिपाहियों ने, पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर्स ने, पाकिस्तान के अवाम ने उन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाई जो पूरी दुनिया अफगानिस्तान में नहीं कर सका। उन्हीं दहशतगर्दों के सामने सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान झुक चुके हैं। वो भीख मार रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, दिल का भीख मांग रहे हैं और उन्हीं दहशतगर्दों ने उन्हें जवाब दे दिया है। अपने खिताब में बिलावल ने कहा कि हमने कहा था जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, हमने जमहूरियत को बहाल भी किया और तारीख में पहली बार पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाया। NFC अवार्ड की वजह से, हमारा 18वीं तरमीम की वजह से बलोचिस्तान में गवादर पोर्ट बन रहा है। इस सूबे में हर कोने में हम दिल के इलाज के मुफ्त हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं। जो मौजूदा हुकूमत है वो तो सूबे से हुकूक छीना चाहते हैं, वो सूबाई खुद मुख्तारी पे डाका मारना चाहते हैं, आपसे आपका वसाइल छीनना चाहते हैं। हम इनको इजाजत भी नहीं देंगे। बिलावल ने अपने खिताब में PTI हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। अवाम के वोट पे डाका मारा गया, अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से जमहूरियत छीना गया और आज पाकिस्तान के अवाम कठपुतली राज भुगत रहे हैं, सिलेक्टेड राज भुगत रहे हैं और इस नालायक नाअहल वजीर आजम का बोझ उठा रहे हैं। अपनी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को याद करते हुए उदास हो गए। उन्होंने कहा कि काश 27 दिसंबर एक आम सा दिन होता, काश इस दिन कोई बरसी होती, न कोई मातम होता। 14 साल गुजर चुके हैं और हम आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को याद करते हैं। आज भी शहीद बीबी को पाकिस्तान के अवाम याद करते हैं। मोहतरमा शहीद की 14वीं बरसी की तकरीब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी खिताब किया। कहा कि मुफाहमत के बादशाह ने अपने साहिबजादे बिलावल भुट्टो की बातों की मुकम्मल तायद की। कहा वो वक्त दूर नहीं कि बिलावल भुट्टो अवाम की ताकत से उन्हीं की तकदीर बदलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दफ़ा भुट्टो साहब से लेके और मेरी हुकूमत तक और आज सिंध की हुकूमत में अवाम की खिदमत की है। पाकिस्तान की अवाम का ये नसीब नहीं है कि हम हमेशा गरीब रहें। हम अमीर मुल्क हैं मगर माफ़ी है इनके दिमाग की, जिसके अकल नहीं है। जो अकल हो तो पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है। आप गरीबों की नसीबों को बदल सकते हैं। जिस तरह बिलावल ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं, वो टाइम आने वाला है
کہ جب آپ کی حکومت دوبارہ آئے گی اور انشاءاللہ آپ کے دن بھی بدلیں گے، آپ غریبوں کی تقدیر بھی بدلے گی، اور یہ سب بدلے گا بلاول، آپ کی تقدیر بدلے گا، سب غریبوں کی تقدیر بدلے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق سینیٹر رحمان ملک کا کہنا ہے کہ آج کے جلسے نے ثابت کر دیا ہے کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو پکڑا جا چکا ہے۔ ایک اہم ملزم اکرام اللہ اس وقت افغانستان میں ہے، وہ بھی جلد پکڑا جائے گا۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر جالے جوش میں آ رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھ لیا جتنا بڑا جلسہ ہے، اس کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ پیپلز پارٹی نیچے نہیں جا رہی، پیپلز پارٹی اوپر جا رہی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہماری حکومت ہوگی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پیپلز پارٹی رہنما کو سیاسی بونے قرار دے دیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ دکھ کی بات ہے کہ بے نظیر کی برسی پر چھوٹے سیاستدان چھوٹی بات کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی جیسی بڑی سیاسی پارٹی کو زرداریوں نے ٹکے ٹوکری قرار دے دیا۔ بھٹو جیسے قحط آور سیاستدان ان کی سیاست آج سیاسی بونوں کے حوالے ہے۔ یہ نقصان ہوتا ہے جب سیاسی جماعتوں کا سٹرکچر نہ ہو۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں بلاول آج کے دن مطالبہ کرتے کہ کرپشن، جعلی اکاؤنٹس اور لوٹ مار کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری کے خطاب پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فاروق حبیب نے کہا کہ کوئی بھول میں نہ رہے، ہماری مسلح افواج اور سیکیورٹی فورسز اس دھرتی کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بالکل، آج ہمارا پیارا پاکستان اس لیے مشکل میں ہے کہ ماضی میں زرداری اور شریف فیملی نے ملکی خزانے کو بے دردی سے لوٹا۔ بلاول بتائیں کہ 13 سال کے دوران انہوں نے کون سا بڑا کام کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 3.5 برسوں میں ملک کو مسائلستان میں تبدیل کر دیا ہے۔ قائد اعظم نے پاکستان جاگیرداروں، وڈیروں اور امریکہ کے غلاموں کے لیے نہیں بنایا۔ کسان لائنوں میں لگ کر کھاد خرید رہے ہیں، بجلی اور گیس کے بل ہر ماہ عذاب بن کر گھر پر نازل ہوتے ہیں۔ چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس ہوا، جس میں پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کے سماعت کیس کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس 4 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن سماعت کے دوران اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ فریقین کے سامنے رکھے گا۔ اور اب آپ کو خبر دیں، قومی سلامتی کمیٹی نے ملک کی پہلی قومی سلامتی پالیسی 2022 سے 2026 کی منظوری دے دی ہے۔ پالیسی کل وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کسی بھی داخلی اور خارجی خطرات سے نبرد آزما ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ ملک کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کی تیاری اور منظوری ایک تاریخی اقدام ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء، چیئرمین، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، مشیر قومی سلامتی اور سینٹرل اور سول عسکری حکام شریک ہوئے۔ اعلامیہ کے مطابق کمیٹی نے ملک کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کی منظوری دے دی۔ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا، ملک کا تحفظ شہریوں کے تحفظ سے منسلک ہے۔ پاکستان کسی بھی داخلی اور خارجی خطرات سے نبرد آزما ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ ملک کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کی تیاری اور منظوری ایک تاریخی اقدام ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومی سلامتی ڈویژن اور تمام متعلقہ اداروں کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ پالیسی پر مؤثر عمل درآمد کے لیے تمام ادارے مربوط حکمت عملی اپنائیں۔ وزیر اعظم نے مشیر قومی سلامتی کو پالیسی پر عمل درآمد کے لیے ماہانہ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ قومی سلامتی مشیر نے اجلاس کو پالیسی کے خد و خال پر بریفنگ دی۔ بتایا گیا کہ قومی سلامتی پالیسی ایک جامع قومی سیکیورٹی فریم ورک کے تحت ملک کے کمزور طبقے کے تحفظ، سیکیورٹی اور وقار یقینی بنائے گی۔ شہریوں کے تحفظ کی خاطر پالیسی کا محور معاشی سیکیورٹی ہوگا۔ معاشی تحفظ ہی شہریوں کے تحفظ کا ضامن بنے گا۔ پالیسی سازی کے دوران تمام وفاقی اداروں، صوبائی حکومتوں اور ماہرین اور پرائیویٹ سیکٹر سے تفصیلی مشاورت کی گئی۔ پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے فریم ورک تیار کیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے عسکری پارک بلدیہ عظمیٰ کراچی کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی کو حکم دیا کہ پارک کا انتظام سنبھالیں، وہاں قائم شادی ہال ختم کرائیں، پارک عوام کے لیے کھولیں اور اس کے کوئی چارجز وصول نہ کریں۔
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے عسکری پارک کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ سے استفسار کیا کہ جی ایڈمنسٹریٹر صاحب بتائیں۔ اس پر ایڈمنسٹریٹر نے بتایا کہ رپورٹ فائل کر دی گئی ہے، 2005 میں معاہدہ ہوا تھا۔ وکیل دفاع نے عدالت کو بتایا کہ 2001 میں سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں سبزی منڈی منتقل کی تو پارک بحال کرنے کی استدعا کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ پارک میں 88 دکانیں بنی، وہاں شادی ہالز چل رہے تھے۔ جسٹس قاضی محمد امین احمد نے ریمارکس دیے کہ معاملے کو طول نہ دیں، زمین واپس کر دیں۔ عدالت عظمیٰ نے عسکری پارک بلدیہ عظمیٰ کی تحویل میں دینے کا حکم دیا اور پارک سے تمام کمرشل سرگرمیاں اور تعمیرات ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ اور سرد موسم میں عدالت عظمیٰ کی کراچی رجسٹری میں گرما گرمی، گٹر باغیچہ اراضی کیس میں تیز آواز میں بات کرنا ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کو مہنگا پڑ گیا۔ گیٹ آؤٹ، عدالت عظمیٰ مرتضی وہاب پر برہم۔ عدالت نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو فوری طور پر ہٹانے کا حکم دے دیا، لیکن عدالت سے معافی مانگنے پر عدالت نے 1 گھنٹے بعد ایڈمنسٹریٹر کراچی کو بحال کر دیا۔ عدالت عظمیٰ کی کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 2 رکنی لارجر بینچ نے اہم مقدمات کی سماعت کی۔ گٹر باغیچہ اراضی کیس میں دوران سماعت ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب اشتعال میں آئے تو چیف جسٹس نے گیٹ آؤٹ کہہ کر مرتضی وہاب کو باہر جانے کا حکم دیا۔ کہا کہ مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر کراچی کے اہل نہیں۔ عدالت عظمیٰ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو فوری طور پر مرتضی وہاب کی جگہ دوسرا ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر کے بجائے سیاستدان کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں۔ جسٹس قاضی محمد امین نے کہا کہ یہ ریاست کے اثاثے ہوتے ہیں۔ مرتضی وہاب صاحب ایک چھوٹے آفس میں بیٹھا افسر وائسرائے بن جاتا ہے، یہ ہمارا المیہ ہے۔ مرتضی وہاب نے عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا یہ ان کی اپنی عدالت ہے، وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ عدالت کا جو فیصلہ ہوگا مجھے قابل قبول ہوگا۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اس شہر کی خدمت کرنا، اس صوبے کی خدمت کرنا، اس ملک کی خدمت کرنا میرے لیے اعزاز ہے۔ اگر یہ اعزاز میرے پاس رہے گا میں بالکل اعزاز کو نبھاؤں گا۔ اگر عدالت کچھ اور چیز سوچتی ہے تو میں اس کا بھی احترام کروں گا۔ عدالتی احکامات پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے یہ جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ گٹر باغیچہ اراضی کیس کی کل دوبارہ رپورٹ پیش کی جائے گی۔ خبر آپ کو دیں گے، گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ پہلے جھٹکے کی ریکٹر اسکیل پر شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی، جس کی گہرائی 45 کلومیٹر تھی اور مرکز استور سے 26 کلومیٹر شمال میں تھا۔ زلزلہ پہما مرکز کے مطابق دوسرے جھٹکے کی شدت 4.5 تھی اور اس کا مرکز اسکردو کے شمال مغرب میں تھا، جبکہ گہرائی 30 کلومیٹر تھی۔ اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی۔ شہر قائد میں بادل کیا برسے کہ ایک بار پھر انتظامیہ کے دعووں کی کلئی کھل گئی۔ ناظم آباد یونیورسٹی روڈ گلشن حدید میں سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ شدید ٹریفک جام کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی رہا۔ موسم سرما کا پہلا ابر رحمت تو برس پڑا، لیکن شہری انتظامیہ کی نااہلی نے ایک بار پھر کراچی والوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا۔ کہیں سڑکوں پر پانی جمع ہوا تو کہیں شاہراہیں زیر آب آ گئیں۔ شہر میں الصبح سے شروع ہونے والی بارش شام تک جاری رہی۔ سب سے زیادہ بارش پی اے ایف بیس فیصل پر 23.5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ پی اے ایف مسرور بیس پر 17 ملی میٹر، ناظم آباد یونیورسٹی روڈ میں 16، گلشن حدید میں 15 ملی میٹر بارش، جبکہ جینا ٹرمینل پر 13 اور اورنگی ٹاؤن میں 12.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر کے مختلف مقامات پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر رہی۔ بارش کے لیے مناسب انتظامات نہ ہونے کے باعث کئی الیکٹرک کے متعدد فیڈرز کر گئے، جس سے شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کل دوپہر تک ہلکی تا درمیانی درجے کی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔ کراچی شہر میں ابر رحمت شہریوں کے لیے باعث زحمت بن گیا۔ بارش کے باعث مختلف حادثات کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 7 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ بالکل، اس وقت شہر کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں علی رضا سے۔ علی رضا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں آج معمولی بارش جو ہے شہر کراچی کے اندر برسی ہے، مگر اس کے باوجود بھی مختلف نقصانات کا سامنا کرنا پڑا شہریوں کو۔ ایک شخص صدر فریر مارکیٹ کے قریب پول سے کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ غلام حسین کے نام سے اس کی شناخت ہوئی ہے، تاہم مختلف مقامات پر جو ہے ٹریفک کے ساتھ معمولی زخمی جو ہیں مختلف اسپتالوں میں لائے گئے۔ ابھی بھی مختلف علاقوں میں
اور مین شاہراہوں پر جو ہے کچھ پانی موجود ہے جس کو ابھی بھی جو ہے وہ ہٹایا نہیں گیا ہے۔ اس مقام پہ بھی صدر کا وہاں مجھے ایک گڈھا نظر آ رہا ہے گڑھا، جہاں پر جو ٹریفک ہے جو متاثر ہو رہا ہے روانی اس کی، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر پانی اب بھی تھوڑا جمع ہے، جس کا نکاسی ہے آپ کے لیے فوری جو ہے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور ان مقامات پہ بھی ٹریفک کی روانی جو ہے وہ ٹریفک حکام بتاتے ہیں کہ متاثر ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رضا آپ کا۔ کراچی کا سہانا موسم بوم بوم آفریدی کو بھا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کراچی والوں کو موسم انجوائے کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ٹویٹر پر آج صبح کراچی میں ہونے والی بارش اور اس کے بعد کے حسین موسم سے محظوظ ہوتے ہوئے تصویریں بھی شیئر کیں، جس میں وہ چائے کی چسکیاں لیتے اور بیٹی کے ہمراہ لانگ ڈرائیو پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں پہاڑوں نے برف کے گہنے پہن لیے۔ آزاد کشمیر کی وادی لیپا، راولہ کوٹ اور باغ میں پہاڑ برف سے ڈھک گئے ہیں۔ گلگت بلتستان کے فلک شگاف پہاڑوں نے سفید لباس پہن لیا ہے۔ کے پی میں سوات، اپردیر اور کمراٹ میں اب ہر طرف برف ہی برف ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقے بارش کے بعد بھی دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ شمالی سندھ میں جاری بارشوں نے سندھ کے بالائی علاقوں تک ٹھنڈ بڑھا دی۔ کراچی اور سندھ کے ساحلی شہر دڑو اور سجاول میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ کے پی میں بارش اور برف باری نے قدرتی مناظر کو مزید حسین کر دیا۔ بالائی علاقوں میں پہاڑ برف سے ڈھک گئے۔ اپر اور لوئر دیر، کمراٹ، سوات، مالم جبہ، گوین جبہ، فضا گھٹ میں برف باری کا مزہ لوٹنے آئے سیاحوں کی تو موجیں ہی ہو گئیں۔ مریٹ، نتھیا گری، ٹھنڈیانی اور دیگر علاقوں میں اب بھی ہر طرف ٹھنڈ کا راج ہے۔ آزاد کشمیر میں سردیوں کی بارش کے پہلے اسپیل نے رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وادی لیپا میں ہوئی تازہ برف باری نے رابطہ سڑکیں بند کر دی۔ ضلع باغ کی سدن گلی جانے والے راستے برف نے مسدود کر دیے۔ راولہ کوٹ اور گرد و نواح میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بارش نے سردی کی شدت کو سے آتشاہ کر دیا۔ گلگت بلتستان کے فلک پوش پہاڑ برف سے ڈھک گئے۔ تاریل، تانگیر، گوجال، بابوسر اور دیگر بالائی علاقوں میں برف باری جاری ہے۔ برف باری کے بعد مختلف اضلاع میں درجہ حرارت مزید گر چکا ہے۔ بین الاقوامی دنیا سے آپ کو خبر دیں گے۔ اسرائیلی ظلم بربریت کے خلاف صرف جوان، بوڑھے یا خواتین ہی نہیں بلکہ بچے بھی اسرائیلی جارحیت کا شکار ہوئے۔ صہیونی فوج کے ہاتھوں گزشتہ 20 برسوں میں ہر چوتھے روز ایک فلسطینی بچہ قتل ہوا۔ 2 دہائیوں میں 2000 بچے اسرائیلی فوج کی بربریت کا نشانہ بنے۔ رواں برس اسرائیلی فوج نے ماہانہ 6 فلسطینی بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ارض فلسطین لہو لہو، 2 دہائیوں میں 2000 بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ فلسطینی بچوں کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم کے مطابق 2014 کی 50 روزہ جنگ کے بعد 2021 میں سب سے زیادہ 78 بچے قتل ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق 2021 میں غزہ کی پٹی اور ویسٹ بینک میں اسرائیلی فوج نے 56 فلسطینی بچے مارے۔ مئی 2021 میں غزہ کی 12 روزہ جنگ میں 67 بچے لقمہ اجل بنے۔ رواں برس مقبوضہ ویسٹ بینک میں 15 فلسطینی بچوں کو اسرائیلی دہشت گردوں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا۔ غیر قانونی طور پر بسائے گئے آباد کاریوں کے خلاف احتجاج کے دوران 2 فلسطینی بچوں کو شہید کیا گیا۔ عالمی تنظیم کے نمائندے خالد کرمش کے مطابق فلسطینی بچوں کا قتل عام کرنے والی صہیونی ریاست اپنے فوجیوں کے خلاف مقدمہ چلانے اور سزا دینے کے بجائے انسانی حقوق کی تنظیموں کو ہی مجرم سمجھتی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اسرائیل میں سخت دباؤ کا شکار ہیں۔ اقلیتوں پر مظالم ڈھانے کے لیے مشہور بھارت کو کرسمس کی تقریبات میں ایک نظر نہ بھائیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے گڑھ گجرات میں کرسمس کے موقع پر اجتماعی تقریبات میں رکھنے ڈالنے کا سلسلہ جاری رہا۔ بھارتی اخبار ہندو کے مطابق گزشتہ ہفتے ہریانہ اور امبالہ میں ہندو انتہا پسندوں نے حضرت یسوع مسیح کے مجسمے کی توڑ پھوڑ بھی کی۔ اخبار کے مطابق مسلح جتھوں نے سینٹا کلاus کا مجسمہ بھی جلا دیا اور ایک چرچ کے باہر کرسمس کی تقریبات اور مذہبی تبدیلیوں کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ پاکستان نے بھارت میں ہندوتوا حامیوں کی جانب سے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے اشتعال انگیز تقاریر کی شدید مذمت کی ہے۔ بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے اشتعال انگیز تقاریر پر تشویش سے آگاہ کیا گیا۔
ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مسلمانوں کی نسل کشی کے حوالے سے دیے گئے ہندو انتہا پسندوں کے بیانات پر نہ کوئی مذمت کی گئی اور نہ ہی بھارتی حکومت کی جانب سے کوئی ایکشن لیا گیا۔ بھارت میں اقلیت مخالف بیانیہ بی جے پی اور RSS کا معمول بن چکا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نئے سال کے پہلے دن ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے۔ وزیراعظم عمران خان یونیورسل ہیلتھ پروگرام کے تحت پنجاب میں ہر شہری کے لیے صحت کارڈ کی فراہمی کی تقریب سے خطاب کریں گے۔ دورہ لاہور کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار وزیراعظم عمران خان کو صوبے کے مختلف امور پر بریفنگ بھی دیں گے۔ سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کو ہجوم سے بچانے کی کوشش کرنے والے شہری کو تمغہ شجاعت دینے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ صدر مملکت عارف الوی نے عدنان ملک کو آرٹیکل 259 کے تحت سول ایوارڈ عطا کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ عدنان ملک کو تمغہ شجاعت کا ایوارڈ 23 مارچ کو دیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے پیر آباد میں گزشتہ شب فائرنگ کے واقعے کی ابتدائی تفتیش مکمل کر لی گئی ہے۔ ضلع وسطی کا تھانے دار غیور عباس رشوت لے کر زمینوں میں مداخلت کر کے قبضے چھڑوانے کا کام کرتا تھا۔ پیر آباد فائرنگ کا واقعہ بھی زمین کا تنازع ہی نکلا۔ اسی پر بات کرتے ہیں علی رضا سے۔ علی رضا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں یہ پیر آباد میں فائرنگ کا واقعہ تھا جس میں 3 افراد جو ہے وہ جان کی باقی ہار گئے اور 2 زخمی، جس میں پولیس اہلکار بھی تھا۔ اب جب یہ تفتیش مکمل ہو رہی ہے تو اس کے اندر یہ چیزوں کا انکشاف ہوا ہے کہ 6 ماہ قبل ابراہیم نامی شخص نے اپنا گھر جو ہے 60 لاکھ روپے میں سعید خان کو فروخت کیا تھا، جس کا معاہدہ بھی ہوا تھا، 20 لاکھ ایڈوانس دیے تھے۔ اس مکان سے قبضہ تھا انہی کے رشتے داروں کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رضا آپ کا۔ پشاور کے علاقے گل بہار میں جرگے کے بعد علاقہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔ زمین کے تنازع پر ہونے والے جرگے میں دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے۔ تفصیل جانیں گے ہمارے نمائندے نواب شیر سے۔ نواب، مزید کیا اپڈیٹ سامنے آئیں؟ جی بالکل، پشاور کے علاقے گل بہار میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں کے مابین جاری تھا کہ اس دوران دونوں گروپوں میں تصادم ہوا اور فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد جو ہے وہ جان بحق ہوئے جبکہ 2 افراد جو ہے وہ زخمی ہو گئے، جبکہ مسلح افراد جو ہے وہ ایک شخص کو گھسیٹ کر لے جا بھی رہے تھے اور زخمی اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے نواب شیر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور خبر آپ کو دیں، قومی فاسٹ بالر شاہنواز دھانی کی سرجری کے بعد بچپن سے ناک میں پھنسا ہوا کنکر نکال دیا گیا۔ کراچی کے نجی اسپتال میں شاہنواز دھانی کی ناک کی سرجری ہوئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچپن میں لگی چوٹ کی وجہ سے متاثر ہونے والی ناک کی ہڈی بھی ٹھیک کر دی گئی ہے۔ شاہنواز دھانی پاکستان سپر لیگ کے آغاز سے قبل مکمل فٹ ہو جائیں گے۔ اردو غزل کی آبرو اور زباں اور بیاں اور تہدار اشار کے دلہا مرزا اسد اللہ خان غالب المعروف مرزا نوشہ کا آج 224واں یوم پیدائش ہے۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ، دیکھتے رہیے GTV نیوز۔